9 to 5. After that, you can't contact the ministry or the minister. It's round the clock job. It's 7 days in a week, all over the year. This is how we need to move on. We have exhausted our honeymoon time. Time is not with us. We are already lagging behind. So we need to move very fast. We need to catch up those time which we have already lost it, and things should have been much more better than the way it is. But nevertheless, we are cognizant and the directions are clear, and we just need to proceed it very fast. When we talk about directions here in Pakistan's health ministry, we are very clear that not everybody, 240 million people, if they will start falling sick, everyone, there will be no country in the world which could bear the burden of all these many sick people. So we need to go to the doorstep of each and every soul of Pakistan to prevent them from falling sick. So prevention is the main direction of this ministry and right now here in Pakistan. And I've been preaching this whole thing since the time I have taken over this responsibility. And in that prevention, definitely we start from the birth control, then the clean drinking water, then the vaccination, ecosystem of the environment of the entire Pakistan, so on and so forth. So yes, this is the tertiary care department. We need this. We need many of these sort of facilities, and this should be like in this city, in Twin City, like I was told. This is the one of its own kind, only dedicated operation theater for this surgery. Otherwise, they use this general operation theaters are being used for all these sort of procedures. But this is the only dedicated dental surgery setup and operation setup with 28 beds along with so this is one of its own kind. And I was just mentioning it to you, Dr. Sahab, that yes, we need to train more and more people, not only for this organization, for the entire city and entire country. See, we've got the short of trained people. We have got the short of literate, skilled people. We have got the facilities, and they are facilities which is not being run the way it should have been run, just due to not a trained and a skilled kind of human resources people. So I would urge here with you, in front of before you, that please use this facility not only to serve the people who are coming here, but just keep that in mind, that you have got the facility, you have got the knowledge. Be aware of the requirement out of this building. Be aware of the requirement out of this city and within the city. So I always mention, since all people who are here related to this subject, this hospital and medical field in Pakistan, I would say I've been saying this time and again, that we are in a serious situation right now. The whole healthcare system is not activated and working in a right manner at this moment. कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ी सी अगर उर्दू में बात कर लूँ, ताकि मेरी बात जो यहाँ से बाहर भी अगर कोई जा रही है तो वो भी समझ सकें, सुन सकें. एक तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ. तो हेल्थ केयर कहते हैं इंसान को बीमार पड़ने से बचाने का नाम हेल्थ केयर है. जब बीमार पड़ जाए उसके इलाज करने का नाम हेल्थ केयर नहीं है, वो तो सिक केयर है. हम पाकिस्तान में सिक केयर कर रहे हैं. It's not a health care. और अगर हर कोई 6.19 million babies are coming every year, more than a population like
نیوزی لینڈ 5.8 ملین پر ایئر, 5.8 ملین انٹائر کنٹریز پاپولیشن. ہم ایک نیوزی لینڈ سے بڑی پاپولیشن ہر سال ایڈ کر رہے ہیں. 24 کروڑ ہم کاغذوں پہ لکھتے ہیں, 25 کروڑ سے زائد ہم ہیں. اگر سب لوگ ہی بیمار پڑنے لگیں, اور آپ کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز جو ہے واٹر بورن ڈیزیز ہے, پانی ہمارا صاف ہے نہیں, سیویج کو ٹریٹ ہم کرتے نہیں ہیں, ایک محلے کا سیوریج دوسرے محلے کے پانی کی ندی نالوں دریاؤں سے ملتا ہوا پانی کے اگلے محلے کے پانی میں جاتا ہے all the way. There is no sewage treatment plant anywhere in Pakistan. And yet we call 70%, 68% diseases are the waterborne diseases. Then اس کے بعد پھر جب پیدائش ہو گئی بچوں کی تو سرکار حکومت 13 بیماریوں سے بچنے کے لیے مفت ٹیکے لگانے گھر پہ جاتی ہے. وہ ہم نہیں لگواتے, دروازے بند کر کے تھے, بیرونی سازش ہے, یہودی ایجنٹ ہیں. ہاں, ہماری افزائش نسل جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی, کم ہو جائے گی. سازش ہے. کہاں سے کم پڑ رہی ہو رہی ہے بھائی ان ٹیکے لگانے سے؟ پاکستان میں فرٹیلٹی ریٹ 3.7 ہے, which is the highest in the world. کوئی دنیا ترقی کر ہی نہیں سکی جب تک اس کی فرٹیلٹی ریٹ 2.0 پہ نہیں آئی ہے. اور ابھی بھی ہمیں تشویش ہے کہ ٹیکے لگانے سے جو ہماری نسل کم ہو جائے گی. نہیں ہو رہی بھائی, تو الٹا اثر کر رہی ہے. تو پریونشن از بیٹر دین کیور جب ہم کہتے ہیں تو بھئی کیسے پریونٹ ہوں گے؟ آج سے کہتے ہیں 10-15 سالوں کے بعد جو ہے وہ کوئی کینسر میں نہیں مرے گا, کیونکہ اس کا علاج نکل آئے گا. وہ علاج کیا ہوگا؟ وہ علاج اس کی ویکسین نکلے گی. ویکسین آ گئی ہے, ٹرائل پہ ہے. اگلے 10 سے 15 سالوں میں کینسر سے نہیں مرے گا کوئی. کہتے ہیں ریسرچرز, کہتے ہیں ڈاکٹرز, کہتے ہیں دنیا میں نہیں مرے گا. لیکن شاید پاکستان میں پھر بھی مر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم انہیں ویکسین کو لگانے جائیں گے کہیں گے یہ یہودیوں کی سازش ہے. فار گاڈ سیک, مطلب ہم ٹھیک ہے برے لوگ ہوں گے, میں برا ہوں گا, اتنے برے تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جا کے زہر کے ٹیکے لگائیں. خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا؟ اور پورا پاکستان پولیو ہم ابھی نہیں ختم کر سکے کیونکہ یہ مسئلہ ہے. پچھلے سال 74 کیسز سے ابھی 30 رہ گئے, 30 ہیں. دنیا میں 2 ممالک رہ گئے, افغانستان اور پاکستان. دنیا بھر میں جاؤ تو ہمیں پولیو والے ملک سے پہچانتے ہیں. یہ اس ملک کا وزیر آیا ہے جس کے پاس پولیو ہے. اب ہر گھر پہ اربوں روپے لگا رہے ہیں, 5 کروڑ 40 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, لیکن 60-70 ہزار فیملیز ایسی ہیں جو کہ نہیں پیتے, نہیں لگاتے. اب کیا کریں ان کو؟ تو سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی کینسر کا علاج ہے, پولیو کا علاج نہیں ہے. اور پاکستان کے 127 ڈسٹرکٹس میں سے 87 سے زائد جو ہے وہ پولیو کے ٹیسٹ جو انوائرمنٹل سیمپل ہے وہ پازیٹیو ہے. دیٹ مینس کہ یہ دشمن موجود ہے. تو اگر جس حساب سے دشمن موجود ہے, پولیو کا وائرس موجود ہے, اگر پورا پاکستان یہ پولیو کے قطرے نہ پیے تو 30 نہیں, ایک سال میں 30,000 کیسز آئیں گے, کیونکہ اس کی ریزنز موجود ہیں. ابھی ہم انوائرمنٹ ٹھیک نہیں کر سکے تو 30,000 کیسز آئیں گے ایک سال میں. 30 نہیں, اونلی 30 نہیں. وہ 30,000 کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان بچوں نے اس دشمن سے بچنے کے لیے خود کو پروٹیکٹ کر رکھا ہے پولیو کے قطرے پی کر. یہ 30 کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود کو پروٹیکٹ نہیں کیا. تو آپ چونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈاکٹرز مسیح ہے, بچپن سے والدین نے یہی سمجھایا سکھایا, ٹیچرز نے. آپ لوگوں سے آپ کا انٹریکٹ ہوتا ہے, صرف اس کا علاج نہیں کرنا, اس کے دماغ کا بھی علاج کرنا ہے. ہماری قومی چپ میں سیویج کو ٹریٹ کرنے کا چپ ہی نہیں لگی ہوئی دریا کہ سیویج کو بھی ٹریٹ کر کے پھینکا جاتا ہے. آج تک کسی ہاؤسنگ اسکیم کی پرمیشن اس وجہ سے کینسل نہیں ہوئی کہ اس ہاؤسنگ اسکیم میں سیویج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا.
وہ دیکھتے ہیں بجلی لگائے گا نہیں لگائے گا, پانی دے گا نہیں دے گا, روڈ بنائے گا, مسجد بنائے گا, امام بارگاہ بنائے گا, اسکول, ہاسپٹل. کسی نے آج تک یہ چیک کیا کہ اس کا جو سیویج نکلے گا وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 70% بیماری جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے. تو آل دا وے ٹاپ فرام گلگت بلتستان سے جو سب سے اوپر کا گھر ہوگا, سب سے پہلا گھر یا محلہ, وہ جب سیویج فلش کر رہا ہے تو آل دا وے کہیں نہ کہیں کسی نالے کہیں نہ کہیں سے مل کر کسی کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے ٹل کراچی تک. تو ہمیں رک کر ایز اے قوم اس ہیلتھ سیکٹر کو بہت سیریسلی سمجھنا پڑے گا پہلے, اور اس کے اوپر پھر اپنی جو ہے وہ نئی پیش بندی کرنی پڑے گی. ورنہ ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے, دس ہیلتھ ایشوز کین میک اینڈ بریک دا کنٹری. خدا نہ خواستہ دس ہیلتھ ایشو نہیں سمجھ میں آتی بات. جسٹ چند سال پہلے میرے ساتھ ویژولائز کرو خود کو, کووڈ آ گیا, ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ ملکوں میں بیمار پڑنے لگے. یہی وجہ ہوئی نا, ایک ٹائم پہ ایٹ ون ٹائم many people started falling sick. تو کیا ہوا, جب ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو امریکہ جیسا سپر پاور کولیپس ہو گیا, یو کے جیسی سپر پاور اکانومیکلی اینڈ ادروائز کولیپس ہو گئی, یورپ کولیپس ہو گیا, چائنا کولیپس ہو گیا, انڈیا کولیپس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ اگر سپر پاور جس کے پاس ٹریلینز آف ہنڈریڈس آف ٹریلینز آف ڈالرز بھی ہیں, اگر وہاں بیمار پڑنے لگے تو ان کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو اس برڈن کو بیئر کر سکیں. اینڈ آج تک ممالک اس کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ممالک اپنی اکانومک کنڈیشن سے باہر نہیں آ سکیں, ٹوٹ گئے, خراب ہو گئے ملک. تو دس ہیلتھ برڈن, سک پیپلز برڈن کو خدا نہ خواستہ یہ آل ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں اکانومیکلی, ان سب کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈاؤن انٹو دا ڈرین ڈال سکتی ہے. ساری کوششیں ایک طرف, اور یہ سارا ہمارا جو ایک بیمار نظام ہے, یہ نظام سب کر لے گا ساری کامیابیوں کو, کوششوں کو. تو ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیسر, آئی وڈ ارج آل آف یو ٹو ایجوکیٹ پیپل. میں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, سو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, یہ صدقہ جاریہ ہے, ہم اپنا کام کر لیں. دلوں میں ڈالنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر سکے. نبیوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی رب نے, ان کا بھی کام صرف آواز لگانا تھا. 900 سال تک نبیوں نے تبلیغ کی ہے, اپنے سگے بیٹے کو بھی اپنا نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ نے طاقت نہیں دی, دلوں کو پھیرنے کی طاقت نہیں دی. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ, ہمیں اس پہ ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے اس والی بات پہ کہ کون ہماری بات مانے گا, کون ہماری بات نہیں مانے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام آواز لگانا ہے, اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے. اپنے حصے کی کوشش کریں, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. سنسیئرٹی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں, جو بول رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں. اور پاکستان میں ٹھیک ہے ٹرشری کیئر تو بہت پاپولیشن ساری ہے, ہمیں تو ان ہاسپٹلس کو خالی کرنا ہے, اس کو اس میں مریض کے آنے کی ضرورت. ہمیں تو ہم خوش نہیں ہوں کہ بھائی ہمارے پاس بڑا رش لگا ہوا ہے ہاسپٹل میں. دیٹس ناٹ اے پراسپیرٹی, دیٹس ناٹ اے سائن آف دی ہیلتھی انوائرمنٹ. ہمارا جو ایکو سسٹم ہے, پورا ہیلتھ کا ایکو سسٹم ہے, یہ جو ویل بینگ والا کانسیپٹ ہے, وہ تو بچوں کی پیدائش کے وقفے سے لے کر اس کو پینے کا پانی پلانے سے لے کر صاحب اس کو ویکسین لگانے سے لے کر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ کام ہیلتھ منسٹر کا, یہ منسٹری کا نہیں ہے. اب پینے کا پانی جا کے ہیلتھ منسٹر تو نہیں لگائے گا, وہ تو کسی کونسلر کا کام ہے, کسی یو سی چیئرمین کا کام ہے. تو پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ یہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں سب کو آپس میں ہر کسی کا رول ہے, اور سب سے پہلے اس انسان کا رول ہے جو کہ خدا نہ خواستہ مریض بن رہا ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی کیئر کرنی ہے, سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو مریض بننے سے بچانا ہے.
اور پھر آ کر اس کے ڈور اسٹیپ کے باہر اور اس کی گلی، اس کا محلہ، اس کا شہر، پھر جا کر باہر. یہاں تو ہماری ذمہ داری تو سک کیئر کی ہے، ہیلتھ کیئر کی نہیں ہے. ہم تو ہمارے پاس تو ہاسپٹل گئے نا تو وہاں تو مریض آ رہا ہے. تو اگر اسی طرح سے لوگ بیمار پڑتے رہیں تو ہر پاکستان کے ہر گلی کے کونے پہ بھی ہاسپٹل بنائیں گے تو وہ پہلے دن بھر جائے گا. آواز چلیں میرے ساتھ. سرکار تو بدنام ہے، کام نہیں کرتی سو کالڈ. تو پرائیویٹ ہاسپٹل چلے میرے ساتھ. میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، لاکھوں روپے اس کے اخراجات ہیں. اگر آپ ایک دن کے لیے بھی رہیں، 4 گھنٹے سے پہلے ایمرجنسی میں باری نہیں آتی وہاں. یہ فون میرا بجتا رہتا ہے دن بھر. پرائیویٹ ہاسپٹل سے کھڑے ہوئے لوگ کال کرو دے کہ سفارش کرتے ہیں ہمیں بیڈ نہیں مل رہا. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے، کیونکہ اتنی تعداد میں انسان. یہاں آپ کا پیمس ہاسپٹل ہے، جب یہ بنا تھا تو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بنا تھا. اس وقت اسلام آباد کی آبادی کیا تھی؟ اتنا ہی ہے ہاسپٹل. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ دن گزر جاتا ہے. بھائی کیا کریں؟ ہاسپٹل وہی ہے، انفراسٹرکچر وہی ہے، اور وہ 1000 ٹائم جو ہے وہ آبادی بڑھ گئی ہے اسلام آباد کی. پھر آج اس پیمس ہاسپٹل میں آزاد جموں کشمیر سے بھی پیشنٹ آ رہا ہے، گلگت بلتستان سے بھی مریض آ رہا ہے، اور آدھے خیبر پختونخوا سے بھی مریض آ رہا ہے. تو ایک ڈاکٹر جس کو 35 مریض دیکھنے ہیں دن میں، وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے. کیا کرے گا وہ؟ تو مریض بھی پریشان ہیں، ڈاکٹر بھی پریشان ہیں. یس ہاسپٹل بنائیں گے، بنا رہے ہیں اور بنائیں گے، لیکن جس حساب سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، اگر یہ بیمار اسی طرح سے پڑیں گے، کتنے آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی ہاسپٹل بنائیں گے، لوگوں کو آسائش نہیں ملے گی. تو پوائنٹ ہم سب کو یہ بار بار کہنا اور بولنا اور کروانا پڑے گا. یہ ہمارے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ہمارے سے مراد گورنمنٹ کے، لیکن اس کام میں ہر انسان کے کرنے کے کچھ نہ کچھ کام ہیں، ہر کمپوننٹ کے کرنے کے کچھ. یہ سب آپس میں انٹیگریٹ ہو کر پھر یہ پورا ایکو سسٹم بنتا ہے، ہیلتھ کا ایکو سسٹم بنتا ہے، اور ایک ہیلتھ کیئر سسٹم بنتا ہے. تو ہمیں اس سک کیئر نظام سے ہیلتھ کیئر نظام پہ جانا ہے، جہاں پر انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار سچ اے گڈ ورک، اینڈ consider me and my entire team as part of your team, and wherever there will be any requirement, you won't find us lagging behind. Inshallah, Pakistan find وفاقی وزیر اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری تھا، جس میں مصطفیٰ کمال کا بتانا ہے کہ بیماریوں کی روک تھام ہماری اولین ترجیح ہے. شعبہ صحت میں ہونے والی پیش رفت سے ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں رفتار کم نہیں کرنی. پاکستان کی وزارت صحت کا موقف بالکل واضح ہے.